अली अमीन गंडापुर साहब मेरे बड़े पसंदीदा लीडर हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि मसालियत ही अब भी मुल्क का रास्ता है। मैं तो 1.5-2 साल से पीटीआई को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नून को भी कर रहा हूँ, मुक्तदरा को भी कह रहा हूँ। हमारे मुल्क की सियासी जमातों का अलमिया ये है कि ये पहले से तैयार नहीं होती। सबसे खूबी तो उनकी ये है कि उनके अंदर करिश्मा है, उन्होंने मुश्किल वक्त जो है वो बड़ी बहादुरी से सहा है। पहले तो देखे ना लोग किसको एक्सेप्ट करेंगे किसको नहीं करेंगे। इमरान खान साहब की बहन है अलीमा खान, वो भी बहुत नुमायाँ हो रही हैं। मुराद सईद का नाम भी लिया जाता है। ज़ाहिर है शुरू से पार्लियामेंट है, लेकिन चूंकि फ़ौज पहले अदलिया के साथ मिली हुई थी इसलिए वो ताकतवर हो जाती थी। महंगाई बहुत ज़्यादा है, एक आम आदमी के लिए ये बातें मानी नहीं रखती हैं। हम तमाशागर कौम है, तो हमें जब तमाशा या डुगडुगी बजती है ना तो हमें खाना भूल जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं करंट एनएन और मैं हूँ आपकी मेज़बान खुशबू अफजान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे स्पेशल गेस्ट जो पाकिस्तान के मायनाज़ सीनियर एंकर पर्सन है, जर्नलिस्ट हैं। जी हाँ, मैं बात करी सुहेल वड़ैच साहब की, जो कि आने वाले दिनों के हवाले से भी प्रेडिक्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक होता है। और आज हम इनसे जानेंगे कि पाकिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं और मईशत जो है उसका अंजाम क्या होगा। तो जी बढ़ते हैं उनकी जानिब, उनसे पूछते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि खान साहब जो हैं अभी जेल में हैं और उन्होंने साफ कह दिए कि मुज़ाकरात मैं फ़ौज के साथ नहीं करूँगा। अब दूसरी तरफ वो कह रहे हैं हम प्रोटेस्ट करेंगे। अब आप क्या समझते हैं कि प्रोटेस्ट से वो क्या इतना इनकलाब ले आएंगे कि उनकी तमाम डिमांड्स या उनकी शराइ जो है पूरी हो जाए? जी हाँ, आम तौर पे तो यही होता है ना कि जो लोग मुज़ाकरात नहीं करते वो फिर इंतज़ार करते हैं कि हजूम आके उनकी जेल के दरवाज़े तोड़ देगा। दुनिया में कई बार ऐसा हुआ है और शायद पीटीआई भी उसी की तवक्को कर रही है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि इतने लोग जमा हो जाएंगे कि वो जेल का दरवाज़ा तोड़ के खान साहब को कायदे इनकलाब के तौर पर जो है वो वेलकम करेंगे। जिस तरह ईरान में इनकलाब आया था या जिस तरह रूस में इनकलाब आया था, जेलों के दरवाज़े टूट गए थे और जो कैदी है वो हुक्मरान बन गए थे। हो सकता है उनके ज़हन में ये हो। आपकी समझ से कितने चांसेस हैं? मतलब आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि या तो हुकूमत पीटीआई को काबू कर लेगी या फिर पीटीआई इतना इनकलाब लेगी कि उसकी बातें मान ली जाएं। ज़्यादा चांसेस आप किसके देख रहे हैं? देखिए, जो पाकिस्तान के इस इलाके की 5000 साल की तारीख़ है उसमें तो कोई इनकलाब आया नहीं। और अब जो पंजाब के अवाम हैं ये फ़ौज के ख़िलाफ़ कम ही उठते हैं। अब सेंटीमेंट तो है एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ और प्रो पीटीआई, लेकिन कोई बाहर निकल के ना गोलियां खाने के लिए ना डंडे खाने के लिए अभी तैयार नज़र नहीं आता। हाँ, वो लोग तैयार हो जाएं अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तो फिर ज़ाहिर है जितनी भी बड़ी ताकत हो, फ़ौज हो, पुलिस हो, वो फिर नहीं ठहर सकती। लेकिन अभी ये रवैया हमें नज़र नहीं आया। अच्छा सर, एक तरफ हुकूमत जो है वो इजाज़त देती है कि आप एहतजाज कर लें, लेकिन साथ ही देखने को मिलता है कि कंटेनर्स भी खड़े हो जाते हैं और फिर उस तरह से पीटीआई वाले कुछ कह रहे होते हैं और हुकूमत जो है कुछ कह रहे होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये हालात कहाँ जाते नज़र आते हैं आपको? देखिए ना, दोनों सियासत खेलते हैं ना। पीटीआई वाले चाहते हैं कि मौजूदा हुकूमत गिर जाए, ज़ाहिर है इसीलिए जलसे कर रहे हैं, इसीलिए एहतजाज कर रहे हैं। वो समझते हैं ये असम्बलियाँ भी गलत हैं, ये इलेक्शन भी गलत है, ये हुक्मरान भी गलत हैं। और ज़ाहिर है हुक्मरान ये चाहते हैं कि पीटीआई वाले जो हैं इनकी ताकत ना बढ़े, तो इसलिए ये क्लैश है, बस सिंपल। ये जो लाहौर जलसा हुआ, पहले मीनार पाकिस्तान, फिर जलो एंड देन फिर कहना, सर आपके अकॉर्डिंगली जलसा कामयाब रहा था या बस सो था? देखो, जलसा तो हर एक कामयाब होता है। कभी आपने आज तक सुना है कि जो सबसे छोटी पार्टी है उसका भी जलसा कभी नाकाम हुआ? ना कभी जलसे नाकाम होते हैं, ना कभी दौरे नाकाम होते हैं। हर दौरा कामयाब दौरा होता है, हर जलसा कामयाब होता है। देखना तो ये है कि भाई जो पिछले आज तक जलसे हुए हैं उनसे बड़ा था या छोटा था। ठीक है, आप कह सकते हैं कि चूंकि जी पुलिस ने रोका हुआ था, कंटेनर थे इसलिए बंदे नहीं आए, लेकिन फिर भी आपने देखें कि 10 अप्रैल 1986 को मार्शल लॉ लगा हुआ था जनरल ज़ियाउल हक का, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो थे वो आई थी। मार्शल लॉ नया नया ख़त्म हुआ था तो 10 लाख बंदा आ गया था। तो अब वो रिकॉर्ड फिर खान साहब का अपना रिकॉर्ड है 1 लाख बंदे का। जब उन्होंने लाहौर में उस वक्त भी हालात को इतने अच्छे नहीं थे तो आ गए थे लोग। उस वक्त भी मुझे याद है कि रुकावटें जगह जगह लगी थी, लोग आ गए थे, पैदल चल के आ गए थे, ट्रैफिक बंद थी। ठीक है, मैंने वो जलसा देखा है मीनार पाकिस्तान का,
تو ابھی تو اس طرح کا کوئی کراؤڈ عام بندہ نہیں نکلا. میں اس دن شہر میں دیکھتا رہا, ماڈل ٹاؤن میں, گلبرگ میں, کیا کوئی عام بندہ جا رہا ہے؟ کوئی عام بندہ نہیں. ورکر گئے ہیں, وہ تو پارٹی کے ورکر تو جاتے ہیں. جلسہ وہ کامیاب ہوتا ہے جس میں لوگ جاتے ہیں, عام بندہ جاتا ہے. اچھا سر, علی امین گنڈا پور بہت شور تھا کہ جی وہ ایک لشکر لے کے آ رہے ہیں, اور اب یہ اتنا لشکر آئے گا کہ سمندر ٹھاٹھے مارتا سمندر ہوگا, اور لیکن ہم نے بعد میں دیکھا کہ جلسے کا ٹائم بھی اوور ہو گیا اور وہ نہیں آئے. ایٹ دن جب وہ آئے بھی تو انہوں نے صرف یہ کہا کہ لائک میرے کپتان نے کہا تھا کہ حکومت جاتی ہے جائے, تم نے بس آنا ہی آنا ہے. تو ان کے لیٹ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں جی, علی امین گنڈا پور صاحب میرے بڑے پسندیدہ لیڈر ہیں, اور جس طرح سے مجھے فلمی دنیا کے ولن بڑے پسند تھے, پورے فلمی ہے, اسی طرح مجھے وہ بہت پسند ہے, اور تحریک انصاف کے بانی رہنما کو بھی بہت پسند ہے, عمران خان کو. تو بس دیکھنا یہ ہے کہ وہ پارٹی کو کا بیڑا پار لگاتے ہیں یا بیڑا ڈبوتے ہیں. تو جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب جو ہے ان کے اندر رہنے کے چانسز زیادہ بڑھ جائیں گے یا باہر نکلنے کے چانسز بڑھ جائیں گے؟ کہ جب خان صاحب خوش ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں یہ سوال کرنے والے کہ وہ اندر رہیں گے؟ یعنی خان صاحب کے مطابق, خان صاحب انہیں کہیں کہ جناب صلح کر لیں, وہ صلح کر لیں گے. خان صاحب کہتے ہیں انقلاب لاؤ, اس طرح کرو, وہ کر رہے ہیں. کیونکہ سر دیکھیں جلسہ ایک حد تک جب ہم نے دیکھا کامیاب رہا, لیکن علی امین گنڈا پور صاحب جس طرح سے آئے اور جس طرح سے انہوں نے ایک دو حرکتیں کی, شیشہ توڑا, اینڈ دین پھر جس طرح سے وہ بولے, تو لوگوں کا کچھ تاثر اس طرح سے گیا کہ جلسہ کامیاب ہو گیا تھا, اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے, لیکن علی امین گنڈا پور نے جو کیا, حکومت کو جواز مل گیا کہ دیکھا ہم تو کہتے تھے یہ تو ایسی ہی جماعت ہے, یہ تو انتہا پسند ہے, یہ تو ایسے کرتے ہیں, توڑ پھوڑ کرتے ہیں. دیکھیں, پہلا تو سوال یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور سب کچھ آپ کے لیے نہیں کر رہے, نہ عوام کے لیے کر رہے ہیں. وہ پھر کس لیے کریں؟ وہ اپنے لیڈر کے لیے کر رہے ہیں. کیا ان کا لیڈر خوش ہوا شیشے توڑنے پہ؟ کیا ان کا لیڈر ان کے جو جارحانہ بیانات ہیں اس پہ خوش ہوا؟ یس, خوش ہوا. تو بس وہ کامیاب ہے, اسی لیے تو میرے پسندیدہ ہیں. چلو یہ بھی ٹھیک ہے. اچھا سر, آپ کی بڑی گہری نظر سیاست میں, اور آپ ماشاء اللہ سے جو پریڈکٹ کرتے ہیں وہ ہوتا بھی ہے. خان صاحب کی آرمی کے ساتھ بہت اچھی بنی اور وہی ان کو لے کر آئے, لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک ٹائم تک ان کو لاڈلا کہا گیا, اور پھر ایٹ دا ٹائم ایک دم سے وہ اتر جاتے ہیں, اپنا ٹرن اور بھی پورا نہیں کرتے. کیا سمجھتے ہیں کہاں پر کچھ ایسی کوتاہیاں ہوئیں, کیا وجوہات بنی جو اب جو ہے وہ جیل میں ہیں لاڈلا صاحب؟ دیکھیں, میاں بیوی کی جو اندر کی لڑائیاں ہیں ہمیں کیا پتہ, ہم تو آپ کو سارا پتہ ہے, بتا دیں آپ. یہ خاندانی لڑائیاں تھیں, لیکن ظاہر ہے نہیں بنی. اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب سے جو ان کی توقعات تھیں وہ پوری نہیں ہوئیں. سمپل بات تو یہ ہے, سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو وہ سمجھتے تھے کہ معیشت بہتر ہو جائے گی وہ نہیں ہوئی. دوسرا ان کا خیال تھا کہ گورننس بہتر ہو جائے گی, وہ نہیں ہوئی. جب انہوں نے بزدار صاحب لگا دیے, محمود خان صاحب لگا دیے, تو ہر ایک نے انگلیاں اٹھائیں کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے. تو جو دو بڑی میجر وجوہات تھیں وہ تو یہ تھیں. پھر آگے پرسنل اختلافات بھی آ جاتے ہیں کہ جی وہ آئی ایس آئی والوں کو کیوں ہٹا دیا, آپ کی فیملی یہ کر رہی ہے, ان کے یہ مسائل تھے. تو یہ آپس میں پھر اور ایشوز بھی ہو جاتے ہیں. لیکن بنیادی میں سمجھتا ہوں کہ پوری فوج جو ان کے خلاف گئی, اس کی دو ہی وجوہات تھیں کہ یہ معیشت ٹھیک نہیں کر سکے اور گورننس ٹھیک نہیں کر سکے. پاکستان کی تاریخ ہے نا کہ ہم وار اکانومی پہ ہی تھرائیو کیا ہے, اسی کے ذریعے زندہ رہے ہیں. جب بھی ہم خوشحال ہوئے ہیں تبھی ہوئے ہیں جب کوئی جنگ ہوئی ہے, اور اب چونکہ کوئی جنگ نہیں ہو رہی اس لیے آج کل ہم ذرا غریب ہیں. کل کو کوئی جنگ ہوگی تو ہم دوبارہ ٹھیک ہو جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب دیکھیں نا, وہ امریکہ کے خلاف وہ کہتے تھے انہوں نے میری جو حکومت رخصت کی ہے اس کو کاغذ کو لہراتے تھے, یہ کرتے تھے, لیکن اب ان کو توقع بھی ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ ایک عالمی لیڈر ہیں, باوجود اس کے کہ ان کا بڑا ایک عالمی ویژن ہے, ایران اور سعودی عرب کی صلح کرا رہے تھے, وہ ایک نیا بلاک بنا رہے تھے, وہ امریکہ کو اور دنیا بھر کو چیلنج کر رہے تھے, اسلامو فوبیا کے سب سے بڑے خلاف چیمپئن تھے. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ بیچارے جیل میں گئے ہیں, تو دنیا کا ایک بھی مسلمان ملک 57 ملکوں میں سے آگے نہیں آیا جو ان کی گارنٹی دے, ان کے حق میں آگے کوئی ان اپنے بندے ہی بھیجیں جو ان سے جیل میں مل جائیں. مغربی دنیا جس کے وہ پلے بڑے تھے, برطانیہ میں کبھی کوئین سے ہاتھ ملا رہے ہوتے تھے اور کبھی کچھ, اور وہاں کے اخباروں کے بھی ڈارلنگ تھے.
تو وہاں سے بھی کوئی ڈیلیگیشن ایسا نہیں آیا جو حکومت پر دباؤ ڈال کر ان سے جیل میں ملاقات کرے. جبکہ نواز شریف جیل میں تھے تو وہاں کی حکومت نے دباؤ ڈال کے چودھری سرور سے ملاقات کروا دی تھی. مارشل لا کا دور تھا حالانکہ مشرف کا. تو ہیومن رائٹس کی آوازیں ضرور ان کے حق میں اٹھ رہی ہیں, اٹھنی چاہیے, زیادتی ہو رہی ہے ان کے ساتھ, لیکن کوئی پرسنل جو ان کی اپیل ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی. اور یہ میرا خیال ہے کہ ان کو بھی سوچنا چاہیے, پی ٹی آئی کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کی باوجود عالم اسلام کا اتنا بڑا لیڈر ہونے کے ان کی اپیل کیوں نہیں ہے پرسنل. آپ کی اکارڈنگلی ان کو اپنی پالیسیز میں کیا ایسی تبدیلیاں لے کے آنی چاہیے جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو سکتے ہیں پھر ان فیوچر؟ دیکھیں نا, بنیادی بات تو یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آتا. ہم سب دنیا میں یہیں آ کے سیکھتے ہیں. تو پہلی تو بات یہ تھی کہ اگر انہیں نہیں آتی تھی گورننس تو ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ ہوتا ہے کہ بھئی آپ یہ بندہ ٹرائی کریں, یہ پالیسی ٹرائی کریں, اگر یہ پالیسی نہیں چلتی تو دوسری ٹرائی کر لیں, تیسری کر لیں. تو ان کا تو یہ خیال تھا, جب وہ یاد ہے جب اقتدار میں آنے سے پہلے میں نے ان کا خود انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا 200 بندے میرے پاس تیار بیٹھے ہیں جن کو میں بیرون ملک سے بلاؤں گا اور وہ آ کے ملک کی ہر چیز ٹھیک کر دیں گے. بس ہمیں ان 200 بندوں کا انتظار ہی رہا, نہ وہ آئے نہ انہوں نے ملک کو ٹھیک کیا. تو سوال یہ ہے کہ جب تک آپ پہلے سے تیاری نہیں کرتے آپ ملک کو نہیں چلا سکتے. ہمارے ملک کی سیاسی جماعتوں کا المیہ یہ ہے کہ یہ پہلے سے تیار نہیں ہوتی. مثلا لیٹ سے پہلے سے انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم آ کے کون سی معاشی پالیسیاں لائیں گے کہ ملک ٹھیک ہو جائے. آپ آ کے ایکسپورٹ کس طرح بڑھائیں گے, امپورٹ کیسے کم کریں گے, ٹیکس کیسے زیادہ کریں گے, یہ سارا کچھ پہلے سے تیاری کرنی چاہیے اور اس کے لیے بندے تیار کرنے چاہیے جو یہ آ کے سنبھالیں. امریکہ کے اندر آپ دیکھیں ہزاروں لوگ, جب ایک نئی حکومت آتی ہے تو ہزاروں لوگ جو ہیں وہ آ کے نئی حکومت کا ساتھ دیتے ہیں, جو آ کے عہدے سنبھالتے ہیں اور وہ چلاتے ہیں حکومت. برطانیہ کے اندر بھی ہر بندے کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے, پارٹی نے شیڈو گورنمنٹ بنائی ہوتی ہے, جو جب ان کی اپنی حکومت آتی ہے تو وہ آ کے سنبھال لیتے ہیں. ہمارے ہاں یہ تیاری نہیں ہے. صرف یہ ہوتا ہے خوش قسمتی یہ جو کہ دونوں پارٹیاں پرانی ہیں, پیپلز پارٹی, ان کے بندے کچھ تھوڑے سے ٹرین ہو گئے ہیں, پیپلز پارٹی کے بھی, اور خورشید شاہ سے لے کے, اور وہ سارے بندے چونکہ ٹرین ہیں, 2 4 دفعہ وہ وزیر رہے ہیں. اسی طرح نون کے جو لوگ ہیں وہ بھی ٹرین ہو گئے ہیں, وگرنہ وہ بھی اسی طرح ہے. تو سوال یہ ہے نا کہ جب تک یہ لوگ گورننس کی تیاری نہیں کرتے, اس کے لیے پڑھتے نہیں ہیں, اس کے لیے ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ سے نہیں گزرتے, ملک ٹھیک نہیں ہوگا. ٹھیک نہیں ہوگا, ان کی گورنمنٹ بھی نہیں چلے گی. اچھا, خان صاحب کافی ٹائم ہو گیا جیل میں ان کو, اب کیا سمجھتے ہیں کتنا ٹائم ان کا باقی رہ گیا ہے, کب تک سمجھتے ہیں کہ واپس آ سکتے ہیں وہ؟ ویسے ہی بتائیں. میرا تو مطالبہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہے, بہت پہلے ان کو نکل جانا چاہیے تھا. میں تو چاہتا ہوں آج ہی نکل آئیں, لیکن ہمارا کہاں بس چلتا ہے. ہم تو ان کے لیے دعا گو ہیں کہ نکل آئیں, لیکن کچھ اپنی پالیسیاں بھی ٹھیک کریں, کوئی اپنے لوگوں اپنی پارٹی کو بھی ٹھیک طرح سے چلائیں تاکہ وہ ان کے نکالنے میں مددگار ثابت ہوں. مشکل اب تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی ایسی پالیسیاں بنائی ہوئی ہے جس سے کہ خان صاحب یقینی طور پہ اور لمبا عرصہ جیل میں رہیں گے. مولانا فضل الرحمان جو آج کل خبروں کی ہیڈ لائنز بنے ہوئے ہیں اور بالکل سمجھ نہیں آ رہی, دونوں پارٹیز جو ان کے گھر پہ جا کے ملتی ہیں اور تصویریں بن رہی ہوتی ہیں. مولانا صاحب جیسے کہ کے پی کے میں آپ نے بھی بتایا تھا کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ ان کے مد مقابل ہیں, تو اب اس سچویشن میں اگر انہوں نے فیصلہ ہی جو ہے حکومت کے ساتھ بیٹھ کے کرنا ہے تو اتنا ویٹ کیوں کروا رہے ہیں؟ دیکھیں, جو سیاستدان ہوتے ہیں نا ان میں بڑی گہرائی ہوتی ہے. اب مولانا کے 2 مسائل ہیں. ایک تو مولانا ظاہر ہے مولانا کو شکست ہوئی ہے اس دفعہ, اور شکست ہوئی ہے پی ٹی آئی کے ہاتھوں. ساری سیٹیں جو مولانا کی تھی وہ پی ٹی آئی لے گئی ہے. تو ایک تو وہ پی ٹی آئی کو سبق سکھا رہے ہیں کہ بھائی تم آؤ نا ذرا میرے پاؤں پہ پڑھو, اور وہ روز پاؤں پڑھتے ہیں, ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. تو ایک تو وہ اس میں کامیاب ہو گئے. دوسرا حکومت کو وہ میسج دے رہے ہیں دیکھو آپ نے میری مدد نہیں کی, مجھے ہارنا پڑ گیا, تو آپ دیکھو نا بھگتو, ٹھیک ہے. تو وہ دونوں کو میسج دے رہے ہیں. دوسری طرف ان کا پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں تو ان کی اپنی پارٹی کا کیا بنے گا, اور اگر حکومت کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں تو ان کی جان کو خطرہ ہے, ان کی سیاست کو خطرہ ہے, کیونکہ ان کی پارٹی کے اندر بھی انتہا پسند بیٹھے ہیں اور ان کے ہم نوا
انتہا پسند افغانستان سے بھی آ جاتے ہیں ان کی جان لینے. حکومت کے ساتھ ملیں گے تو ان کی جان کو خطرہ ہے. جی جان کو خطرہ. تو پھر کیا کریں گے مولانا, کہاں جائیں گے؟ ابھی جس طرح کر رہے ہیں کرتے رہیں گے, دونوں سے کھیلیں گے. مولانا کسی کو ووٹ نہیں دیں گے؟ نہیں دیں گے بھی تو ایسے طریقے سے دیں گے کہ نکل جائیں گے. تو یہ بتائیں جو آئینی عدالت ہے اس کا رول کیا ہوگا, یہ کیا کرے گی؟ ظاہر ہے آئینی عدالت تو جب بنے گی تو سپریم کورٹ موجودہ جو ہے یہ غیر اہم ہو جائے گی. جو سارے سیاسی فیصلے ہیں وہ آئینی عدالت میں جائیں گے. اسی لیے بنائی جا رہی ہے کہ آئینی عدالت جو موجودہ سپریم کورٹ ہے اس سے سارے پالیٹیشین, پارلیمنٹ, خاص کر حکومت بہت تنگ ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ ایسے ججز جو کہ چاروں صوبوں سے آئیں اور وہ جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں ان کے خلاف نہ جائیں, پالیٹیشنز کو نااہل نہ کریں, پارلیمنٹ کی ہوئی لیجسلیشن کو مسترد نہ کریں, تو وہ ایسی آئینی عدالت بنانا چاہتے ہیں. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اب بہت خاموش ہو گئے ہیں, اور آپ کی ایک سٹیٹمنٹ بہت وائرل گئی تھی کہ اب ملک کی سیاست میں ان کی جو نبض ہے نا ان پہ ان کا ہاتھ نہیں رہا نا اب ان کو, کیونکہ وہ باہر کافی عرصہ گزار کے آئے ہیں. تو اب یہ بتائیں کہ اب آنے والے فیوچر میں اپنی ہی پارٹی میں ان کا کیا کردار رہے گا, کیا کریں گے؟ نہیں جی ابھی تک تو وہی پارٹی چلا رہے ہیں, انہی کی پارٹی. شہباز شریف صاحب بھی ان سے فرنٹ پہ نہیں آ رہے. ہاں فرنٹ پہ نہیں آ رہے لیکن پارٹی وہی پیچھے چلا رہے ہیں. شاید ان کا خیال ہے کہ ہم کچھ ایسا کر دکھائیں گے ڈیولپمنٹ کے ذریعے, بجلی کے ریٹوں میں کمی سے اور پالیسیوں سے, کہ جس سے لوگ ہماری طرف متوجہ ہو جائیں گے. لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی ابھی نون کو کوئی کامیابی ہو رہی ہے پنجاب میں. ابھی بھی پنجاب میں ووٹ بینک وہیں کھڑا ہے جہاں 8 فروری 2024 میں تھا, اور وہ ظاہر ہے عمران خان کے ساتھ ہے. عمران خان کے ساتھ ہے. اچھا سر یہ بتائیں کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ لنڈن اسپیشل گئے تھے میاں صاحب سے ملنے کے لیے, اور آپ نے ان کو کہا بھی تھا کہ آپ نے جو ہے نا یہ جو روایتی لڑائی والی جو ہے نا یہ آپ نے اسٹارٹ نہیں کرنی ہے, اب آپ ان کو معاف کر دیجیے گا, آپ بھی گورنمنٹ کریں پنجاب میں, وہ فیڈرل میں گورنمنٹ کریں. تو انہوں نے آپ کی بات کیوں نہیں مانی, اور اگر مان لیتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے حالات کس طرف ہوتے؟ ہماری کون مانتا ہے, آپ کون سا مان جاتی ہے, ہماری کوئی بھی نہیں ہماری مانتا. تو لیکن آپ کی ہم مانتے ہیں, یہ بات چھوڑ رہے تجاویز جو ہے ہم تو دیتے رہتے ہیں, ہماری عادت ہے بطور طالب علم سیاست کے. لیکن ان کو سوٹ نہیں کرتا تھا, وہ سمجھتے تھے کہ عمران نے بڑیاں زیادتیاں کی ہیں, میں بھی اب اس سے اگر زیادتی ہو رہی ہے تو ہونے دوں. اور لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مصالحت ہی اب بھی ملک کا راستہ ہے. میں تو 1.5-2 سال سے پی ٹی آئی کو بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں, نون کو بھی کر رہا ہوں, مقتدرہ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ سارے لوگ بیٹھیں اور بیٹھ کے ملک کا حل نکالیں. لڑائی سے تو کبھی مسئلے حل نہیں ہوئے, ہمیشہ ٹیبل پہ بیٹھنے سے ہی حل ہوتے ہیں, لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. تو اب میں نے بھی ذہن میں یہ بٹھا لیا کہ یہ لڑ کے مر کے پھر ہی آپس میں بیٹھیں گے. تو لڑنے دیں, مرنے دیں, دیکھیں کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے. کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. اچھا سر, مریم نواز جو ہیں اب وہ میاں صاحب کو کی لیگیسی کو لے کے آگے چل رہی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایز اے بیٹی کیا سمیلٹیز جو ہیں ان کی آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے باپ پر جا رہی ہے, اور ابھی کون سی چیزوں پہ ان کو ورک آؤٹ کرنا پڑے گا؟ میرا خیال ہے کہ سب سے خوبی تو ان کی یہ ہے کہ ان کے اندر کرزما ہے. انہوں نے مشکل وقت جو ہے وہ بڑی بہادری سے سہا ہے. جب نواز شریف پہ بہت زیادہ مشکل وقت تھا تو وہ اپنے باپ کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہوئیں, اور جب جیل میں گئیں تو انہوں نے کوئی رعایت نہیں مانگی اور بڑی بہادری سے جیل کاٹی. اور جب وہ جلسوں میں گئیں تو لوگوں نے بڑا استقبال کیا, مشکل وقت تھا. لیکن دوسری طرف ظاہر ہے وہ گورننس میں نہیں ہیں. ان کے چچا اور ان کے والد دونوں نے بڑی لمبی گورننس کی اننگز کھیلی تھی, اس لیے وہ بڑے ماہر ہو گئے تھے. اب بھی انہیں والد کی مدد تو حاصل ہوگی, لیکن ظاہر ہے گورننس اتنی جلدی نہیں آتی. تو ان کے لیے سب سے بڑا امتحان تو یہ ہے کہ وہ کتنا پنجاب میں ڈیلیور کر پاتی ہیں, اور کتنا جو ووٹر ان سے ناراض ہوا ہے اس کو کتنا واپس لے کے آتی ہیں. فی الحال تو ابھی مجھے کوئی ووٹر واپس آتا ہوا نظر نہیں آیا, اگرچہ مریم نواز نے کوئی بڑی غلطی بھی نہیں کی, نہ شہباز شریف نے کوئی بڑی غلطی کی ہے. تو یہ بھی بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ آپ غلطی نہ کریں, لیکن کوئی ایسی کامیابی بھی اور ایسا کارنامہ بھی نہیں سر انجام دیا جس سے جو روٹھا ہوا ووٹر ہے وہ واپس آ جائے. پہلے تو دیکھیں نا لوگ کس کو ایکسیپٹ کریں گے کس کو نہیں کریں گے. میاں نواز شریف صاحب کے آگے نواسے جنید صاحب بھی سامنے آ رہے ہیں, پھر ان کے پوتے ہیں جی زید ہیں اور زکریا ہیں.
ٹھیک ہے. اب دیکھیں اور اسی طرح جو ہے عمران خان صاحب کی بہن ہیں علیمہ خان، وہ بھی بہت نمایاں ہو رہی ہیں. گنڈا پور بھی ان کے مقابلے میں جانشین بننے والا ہے. مراد سعید کا نام بھی لیا جاتا ہے. ان کے اور 2 بھتیجے ہیں، شیر علی اور جو ہے حسان نیازی، ان کے نام بھی لیے جاتے ہیں. تو دیکھیں ان میں سے کون اس قابل ہوگا، یا کوئی نیا چہرہ آ جائے گا. تو دیکھیں ابھی تو بڑا وقت ہے. یہ میرا خیال ہے کہ یہ ان سب لوگوں کا آخری الیکشن ہے، نواز شریف کا، عمران خان کا اگلا. اس کے بعد تو میرا خیال ہے یہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے. ایک الیکشن لڑیں گے اگلا، تو اس میں اب بھی پھر یہ 70s سے اوپر کے ہیں سارے. تو اب اس کے برتھ ڈے ان کی سے بھی نوٹ کی ہے. جی، اس کے بعد نہیں میرا خیال کہ یہ الیکشن لڑ سکیں گے. اور اس کے بعد ظاہر ہے پھر نئی جنریشن کو آنا پڑے گا. نئی جنریشن کو آنا پڑے گا. اچھا سر، آپ نے میں بات کرنا چاہوں گی کہ جو ترامیم کی جا رہی ہیں، رانا ثناء اللہ جو ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ جو قانون سازی ہے وہ پارلیمنٹ کی طرف سے ہوتی ہے، جج اس میں کچھ نہیں کر سکتے، نہ ہمیں کچھ بتا سکتے، ہاں صرف تشریح کر سکتے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں، کیونکہ جو عام آدمی بہت زیادہ کنفیوز ہو گیا ہے کہ جو قانون ہے وہ کون بنائے گا اور کون بتائے گا. کیونکہ اگر پارلیمنٹ ہی جو ہے اس طرح کی ترامیم کر دے گی اور ججز کا کردار جو ہے وہ مطلب ٹوٹلی نیوٹرل ٹائپ ہو جائے گا، تو زیادہ سپریم کون ہے؟ نہیں، ججز دیکھو سپریم تو ظاہر ہے شروع سے پارلیمنٹ ہے، لیکن چونکہ فوج پہلے عدلیہ کے ساتھ ملی ہوئی تھی اس لیے وہ طاقتور ہو جاتی تھی. اب فوج جو ہے اس کا ٹلٹ پارلیمنٹ کی طرف ہے، تو اس لیے وہ کمزور ہو جائیں گے. سمپل بات ہے. آپ کے ساتھ آپ کا مالک آپ کے چینل کا کھڑا ہو جائے تو آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. وہ ہٹ جائے تو ہر ایک آپ پہ سوال کرے گا. جیسے جاتے تھے یہ جو تمام سیاسی ہم نے باتیں کی، لیکن معیشت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو مہنگائی بہت زیادہ ہے. ایک عام آدمی کے لیے یہ باتیں معنی نہیں رکھتی ہیں، کیونکہ انسان نے 2 وقت کی روٹی کھانی ہوتی ہے. مہنگائی بہت زیادہ ہے. ان کو اپنی جسے کہتے ہیں نا کہ مطلب کی بات نظر نہیں آتی جب ٹی وی چینلس وہ آن کرتے ہیں. اور جس طرح سے آپ نے بتایا ٹریڈ ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور امداد ہم امریکہ سے لیتے ہیں. اب ان تمام حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اپنی کون کون سی پالیسیز میں کیا کیا چینجز لانی چاہیے جس سے پاکستان کی اکانومی اسٹرانگ ہو اور ایک عام آدمی جو ہے نا وہ کسی حد تک خوشحال ہو سکے؟ بہت ساری، وہ تو بڑی ایک لمبی بحث ہے نا. بنیادی تو بات ہے کہ پہلے مسئلے طے کریں. سپریم کورٹ بڑی ہے یا پارلیمنٹ بڑی ہے، آئینی ترمیم ہونی ہے نہیں. لوگ کھانا نہ کھائیں. پہلے لوگ بھی تو دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ لڑائی. ہمارے ہاں لوگ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، تماشا دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں، بعد میں کھانا کھاتے ہیں. تماشے پہ ہم تماشا گر قوم ہے، تو ہمیں جب تماشا یا ڈگڈگی بجتی ہے نا تو ہمیں کھانا بھول جاتا ہے. ہمیں تماشا بہت اچھا لگتا ہے شروع سے، تو ہم تماشوں سے گزرتے ہیں. بس ٹھیک ہے، تماشا لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہو گیا. آج صرف جاتے جاتے میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہوں گی کہ جو جرنلسٹ ہیں، جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بائس جرنلسٹ ہوتے ہیں وہی صحیح جرنلسٹ ہوتے ہیں. کبھی ایک پارٹی کی جسے کہتے ہیں حمایت میں بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہم نے دیکھا کہ کچھ جو پی ٹی آئی کے ٹائم پہ بہت ایکٹیو جرنلسٹ تھے، اب اس طرح سے وہ بہار نہیں رہی ان کی. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ایک پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو اس کے جرنلسٹ جو ہے وہ سب کے لیے دعا گو ہوں. میری سب کے لیے نیک تمنائیں ہیں، نیک دعائیں ہیں. خوش رہیں سب. بس چاہتے تھے بس گالیاں نکالنا کم کریں. ہمیں تو جو ہے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنی گالیوں کا سٹاک جرنلسٹوں کے پاس اور یوٹیوبرز کے پاس اور فیس بک اور سوشل میڈیا والوں کے پاس کہاں ہے، اور کیا وہ ان کا استعمال اپنے ارد گرد اپنے گھر والوں کے لیے بھی کرتے ہیں یا صرف اپنے مخالفوں کے لیے رکھا ہوا ہے.